अस्सलाम वालेकुम बच्चे, हम अपने लेक्चर नंबर 65 में आ गए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 64 में आयत नंबर 16 तक दरसुल अव्वल बे का तर्जुमा, बामुहावरा तर्जुमा और तफसीर की थी। आज हम आयत नंबर 17 यानी 17, 18 और 19 उसका तर्जुमा, उसका बामुहावरा तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी तफसीर करेंगे। तो बच्चे, आप लोग पेंसिल्स अपने हाथ में रखें। मैं पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करके बताऊंगी और उसके बाद फिर उसका बामुहावरा तर्जुमा। तो हम अपना शुरू करते हैं सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम पस नहीं, तक़तुलूहुम कत्ल किया उनको, पस नहीं तुमने कत्ल किया उनको, वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला ने, क़तलहुम कत्ल किया उनको, वमा रमैता और नहीं फेंका तूने, इज़ रमैता जिस वक्त, या नहीं फेंकी तूने, इज़ रमैता जिस वक्त फेंकी, वलाकिन अल्लाह और लेकिन अल्लाह ताला ने, रमा फेंकी, वला वलियुबलिया ताकि आजमाए, वला युबलियल मुमिनीना ताकि आजमाए मोमिनीन को, मिनहु उससे, बलाअन आजमाइश, हसनन अच्छी, या आजमाना अच्छा। इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, समीउन सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। ज़ालिकुम ये, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला, मुहिनु सुस्त करने वाला है या कमज़ोर करने वाला, कई दिल काफिरीन चाल काफिरों की। इन तस्तफ्तिहु अगर तुम फतह चाहते हो, इन तस्तफ्तिहु अगर तुम फतह चाहते हो, फ़क़द पस तहकीक, जाअकुम आ गई है तुम्हारे पास, फतह फतहु फतह, व इन और अगर, तंतहु तुम बाज आ जाओ, फ़हुवा खैरुल लकुम बस वो बेहतर है तुम्हारे लिए, व इन ताऊदू और अगर तुम दोबारा करोगे, नाउद तो हम भी दोबारा करेंगे, वलन तुगनिया अन्कुम और ना फ़ायदा देगा तुमको, या ना किफ़ायत पहुँचाएगा तुमको, फ़ियातुकुम तुम्हारी जमात, शैअन कुछ भी, या ना काम आएगी तुम्हारी जमात, वलौ और अगर, तासुरत ज़्यादा ही हों, व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला, मअल मुमिनीन मुमिनीन के साथ है। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा सुन लें। तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थी तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे ये गर्ज थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। बात यह है कि कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमज़ोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फतह चाहते हो तो तुम्हारे पास फतह आ चुकी। देखो, अगर तुम अपने अफ़ाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात खा कितनी ही कसीर हो, तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है। जी बच्चे, अब हम इसकी तफसीर की तरफ आ जाते हैं। ये आयत पहले आप लोग सारी तफसीर सुन लें, फिर हम उसके साथ उसको रिलेट करते हैं। यानी इन कलमात में, यहाँ पर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया।
یہاں پر غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کے بارے میں ذکر ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص معجزہ، اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ جس کا مشاہدہ، مطلب جو معجزہ دوست دشمن سب نے بدر کے میدان میں کیا، یعنی جس کا مشاہدہ، جس معجزے کو دیکھا سب نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی، یعنی چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے پتھر یا ریت یا چھوٹے چھوٹے جو کنکریاں ہوتی ہیں، ان سے مٹھی بھری اور کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی۔ وہ لشکر جو تھا، جو ایک وسیع رقبے میں پھیلا ہوا تھا، جو 1000 کی تعداد میں تھا، تو کوئی کھڑا تھا تو کوئی بیٹھا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا تو کسی کی پشت ادھر تھی، لیکن ایک کافر بھی ایسا نہ رہا تھا کہ جس کی آنکھوں کو ریت کے ان ذروں نے بھر نہ دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو گئیں، اور وہ سب کچھ جو ہیں وہ لوگ تھے ایسے دہشت زدہ ہوئے اور بدحواس ہوئے کہ اپنے جو ان کے لاشیں، جو ان کے جتنے لوگ مارے گئے تھے، ان کو بھی چھوڑ کر اپنا جو ہے اپنی جان بچانے میں لگ گئے اور بھاگنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تم کنکریاں پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ اگر تمہارا تھا، لیکن اس میں جو قوت اور جو قدرت تھی وہ ہماری تھی، جو اس میں کار فرما تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے انداز میں یہ بیان کر رہے ہیں یہ بات کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ یاد دلا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ ان کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر کے میدان میں دعا فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تو اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو جو اس وقت تیری پرستار، یعنی کہ جو مسلمان جماعت ہے جو عبادت کر رہی ہے، تو اس لیے یعنی کہ اس وقت جو ہے زمین پر پھر کوئی بھی، اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کوئی بھی عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اور پھر اس دعا کے بعد حضرت جبرائیل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ان کو کہا کہ ایک مٹھی خاک لے کر ان لوگوں کے چہروں پر پھینک مارو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے پر عمل کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی مشرک بھی ایسا نہ تھا کہ جو اس ریت کے ذرے سے بچ سکا ہو، کہ جو ان کی آنکھوں میں، جو ان کے نتنوں میں اور ان کے منہ میں وہ خاک پڑ گئی ہو۔ بالآخر جو ہے سب لوگ، وہ کافر، سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب ان پر حملہ کرو۔ تو حملہ ہوتے ہی مشرکوں کو شکست ہو گئی، اور سرداران قریش میں سے جس کا قتل ہونا مقصود تھا، یعنی جو قتل ہونا تھا وہ قتل ہو گیا، اور جس کا قید ہونا تھا، منظور تھا اللہ تعالیٰ کو، وہ گرفتار ہو گیا۔ تو کنکریاں اور یہ ریت کی اس مٹھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ یہ مٹھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی، اور ان ریت کے ان ذروں میں ہلاکت کا اثر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ تو بچے اب اس واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا وہ معجزہ یاد دلا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا، ان کفار کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی، تو یہاں پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ یاد دلا رہے ہیں، تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ تو اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے یہ اچھی طرح آزما لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان تھا مسلمانوں پر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے ذریعے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف آ جائیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیروں کو کمزور کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کفار کی ہر چال کو، ہر سازش کو کمزور کر دے گا،
اللہ تعالیٰ ہی مومنوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی مومنوں کے ساتھ ہے، اور تمام تدبیریں چالوں کو کمزور کرنے والا ہے کفار کی۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ کا ذکر ہے، وہ بھی سن لیں کہ کافروں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو، جی، تو یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کفار کی ساروں چالوں کو کمزور کرنے والے، کیونکہ یہ کفار بڑے غرور و تکبر کے ساتھ میدان بدر میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے ہیلے اور مکر و فریب ناکام کر دیے، اور اس طرح کفار کا مکر و فریب کامیاب نہ ہوا۔ اب یہاں پر اگلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی ہے، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور پھر اگر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی تمہیں دوبارہ عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو تمہارے وہ کام نہیں آئے گی، اور اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر بچے، یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار کو، کیونکہ یہ فیصلے کے طلبگار تھے، کس طرح کہ جب یہ لوگ مکہ سے نکل رہے تھے تو جنگ بدر کے لیے، تو انہوں نے دعا کی تھی۔ جب یہ جنگ بدر کے لیے نکل رہے تھے تو ان لوگوں نے کیا کی تھی؟ دعا کی تھی، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کہا تھا کہ اے اللہ، دونوں لشکروں میں برتر لشکر کو اور دونوں گروہوں میں سے افضل گروہ کو اور دونوں دینوں میں سے بہتر دین کو فتح عطا فرما۔ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ بھی میں نے بیان کیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کافرو، تم نے دعا مانگی تھی، ہم نے قبول فرمائی، دونوں میں سے بہتر دین کو فتح عطا فرمائی، اب تم بھی اس کو بہتر دین تسلیم کرو، یہ دین اختیار کر لو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انہی کے اس فیصلے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں جنگ بدر میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، تو اب اللہ تعالیٰ کفار سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو دعا تم لوگوں نے خود ہی کی تھی کہ جو بہتر گروہ، بہتر دین، افضل دین اور دونوں لشکر میں سے بہتر لشکر کو فتح دے، تو وہ فتح آ چکی ہے اور تمہارے سامنے ہے اور سب نے دیکھا، تو اب تم اپنے کاموں سے باز آ جاؤ، اب تم باز آ جاؤ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہیں کہ اے کافروں، اب حقیقت تم پر واضح ہو چکی ہے اور تم جان چکے ہو کہ مسلمان حق پر ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ تو اب اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ جاؤ گے تو بہتر ہوگا، اور اگر باز نہ آؤ گے تو دوبارہ تمہارے ساتھ ہم بھی وہی سلوک کریں گے، اور ہم بھی اپنے رسول کی مدد کے لیے اسی طرح آئیں گے جس طرح جنگ بدر میں آئے تھے، اور تمہیں جنگ بدر سے بھی زیادہ عبرتناک شکست سے دوچار کریں گے اور تمہیں اسی طرح ذلیل و خوار کریں گے۔ اب یہاں پر یہ لوگ جو نکل رہے تھے اور اپنی تعداد پر بڑا فخر و غرور کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر مزید ان کو خبردار کر رہا ہے کہ اپنی زیادہ تعداد، بہادری اور دلیری کے اس میں نہ رہیں کہ ہم لوگ بہت بہادر ہیں، بہت دلیر ہیں، ہماری تعداد زیادہ ہے، اور ہم اس میں رہ کر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑائی کر لیں گے اپنی تعداد کو دیکھ کر، اپنی بہادری، اپنی طاقت کو دیکھ کر، تو یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرے گا، جیسے کہ جنگ بدر میں کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہو کر ان کو خبردار کر رہا ہے، ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ خواہ تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مومنوں کے ساتھ دیا، اس طرح ہر جگہ اگر تو تم اپنے ان کاموں سے باز آ جاؤ گے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ وہی سلوک برتا جائے گا جو پہلے جنگ بدر میں جو سب کے سامنے تمہارا حال ہو چکا ہے۔ اچھا بچے، یہاں پر ہمارا درس الاول بے مکمل ہو گیا ہے۔ آپ لوگوں نے اس درس الاول بے کا ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں درس الاول جیم شروع کریں گے۔ تو بچے، آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے اچھے طریقے سے، یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔